Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I am Sardar Sawarhan, lecturer geography from ICB G63 Islamabad. Today, it's my 6th lecture of geography class 6th week no 3rd. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल हमारा ये मामूल होता है कि हम कुछ मिनट गुज़श्ता जो कि आखिरी लेक्चर दिया होता है उसको रिकैप करते हैं और फिर हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। रिकैप का मकसद ये होता है कि आपको गुज़श्ता लेक्चर के अहम पॉइंट्स दोबारा याद दिलाए जाएं। तो स्टूडेंट्स, गुज़श्ता जो लेक्चर नंबर 5 था उसके अहम टॉपिक्स थे 4 नेचुरल स्फीयर्स, दैट इज एटमॉस्फेयर, एयर, लिथोस्फीयर, लैंड, हाइड्रोस्फीयर, वाटर, बायोस्फीयर, लाइफ। एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि द लेयर ऑफ द गैसेस that surround over earth like a blanket. It consists of gases, mixture of gases, water vapors and dust particles. कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक गिलाफ सा लिपटा हुआ है जिसमें गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ द सन एंड हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। यानी ये एटमॉस्फेयर या जो जिसको हम कुर्रा हवाई कहते हैं, इसका काम यह है कि ये सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनसे हमें बचाती है। यानी दरमियान में ओजोन की लेयर मौजूद है और ज़मीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करती है एटमॉस्फेयर। और द मेन गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के जो अंदर मेन गैसेस पाई जाती हैं वो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं और दीगर गैसेस हैं। फिर है लिथोस्फीयर जिसको हम कुर्रा हिजर भी कहते हैं, लैंड। तो द आउटरमोस्ट द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। ये क्रस्ट और अपर मेंटल पर मुश्तमिल है। द अपर सरफेस ऑफ द लिथोस्फीयर कंटेन्स ऑल द फिजिकल लैंडफॉर्म्स। इससे लिथोस्फीयर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं जैसा कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ओशन, सीज वगैरह। ये मुख्तलिफ किस्म के लैंडफॉर्म्स हमको नजर आते हैं। फिर है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जिसको हम कुर्रा आप भी कहते हैं। And the atmosphere, the hydrosphere is composed of all the water on the सतह ज़मीन के ऊपर जो तमाम किस्म का पानी पाया जाता है उसमें ओशन है, सीज, लेक्स, रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, जितना भी पानी जो है वो ग्लेशियर्स की शक्ल में जिस शक्ल में मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। नियरली 3/4 यानी 71% ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। यानी 71% एरिया जो है वो पानी से घिरा हुआ है और इसमें लेस देन 3% ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज मेड अप ऑफ फ्रेश वाटर। यानी इसमें आप कह सकते हैं 2.5 या 8% के करीब जो है वो फ्रेश वाटर बनता है। और ये किसकी शक्ल में मौजूद है? मोस्ट फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन आइस शीट्स। ज्यादातर जो फ्रेश वाटर है वो आइस शीट्स की शक्ल में है, ग्लेशियर्स की शक्ल में जो अंटार्कटिक में पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड में और आर्कटिक ओशन में। फ्रेश वाटर कैन आल्सो बी फाउंड अंडरग्राउंड। फ्रेश वाटर जो वो अंडरग्राउंड इन चैम्बर्स की शक्ल में पाया जाता है जिसको एक्वीफर कहते हैं। इसके साथ साथ ये रिवर्स की शक्ल में, लेक्स एंड स्प्रिंग्स की शक्ल में भी फ्रेश वाटर पाया जाता है। और वाटर इज ऑलवेज इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की शक्ल में भी पाया जाता है। और वाटर वेपर्स का क्या काम है कि ये एटमॉस्फेयर में जो है वो जब कंडेंस होते हैं तो ये क्लाउड्स बन जाते हैं और जब डस्ट पार्टिकल्स क्लाउड्स को सहारा नहीं दे सकते तो इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉल
ہیل اینڈ سنو کی شکل میں برسنا شروع کر دیتے. پھر ہے بایوسفیئر جس کو ہم کرہ حیات بھی کہتے ہیں یا لائف سفیئر بھی کہتے ہیں. دی بایوسفیئر سپورٹس آل فارمز آف لائف. بایوسفیئر تمام قسم کی زندگی کو سپورٹ کرتا ہے, ہیومن, plants and animals. The biosphere extends from the deepest root systems of trees to the dark environment of ocean trenches to lush rain forest and high mountain جو ٹاپس ہیں اس تک. یعنی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بایوسفیئر جو ہے اس میں ہیومن, پلانٹس اور اینیمل شامل ہیں, اور یہ پودوں کی جو زیر زمین جڑیں ہوتی ہیں وہاں تک بھی بایوسفیئر موجود ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں ٹو دی ڈارک انوائرمنٹ آف اوشن ٹرینچز, جو سمندر کی بڑی بڑی کھائیاں ہیں, ٹرینچز ہیں, وہاں پر بھی زندگی پائی جاتی ہے, یعنی آرگنائزم پائے جاتے ہیں. اور ٹو لش رین فارسٹ, جو بلند جو گھنے بارشی جنگلات ہیں وہاں پر بھی زندگی موجود ہے. اینڈ ہائی ماؤنٹین ٹاپس, جو بلند و بالا پہاڑ ہیں وہاں پر بھی آپ کو زندگی کے آثار نظر آتے ہیں. تو بایوسفیئر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایٹماسفیئر پہ, لیتھوسفیئر پہ اور ہائیڈروسفیئر پہ. اب ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے ایٹماسفیئر اینڈ کمپوزیشن آف دی ایٹماسفیئر. یہ ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے اور اس ویک کا آخری لیکچر ہے, یعنی ویک 3 کا لیکچر ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹماسفیئر کو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایٹماسفیئر سے کیا مراد ہے, اور پھر کمپوزیشن آف دی ایٹماسفیئر کو پڑھنا ہوگا. سب سے پہلے واٹ از ایٹماسفیئر. ایٹماسفیئر سے کیا مراد ہے؟ ایٹماسفیئر سے مراد یہ ہے کہ دی لیئر آف دی گیسز دیٹ سراؤنڈز اوور ارتھ لائک اے بلینکٹ از کالڈ ایٹماسفیئر. ہماری زمین کے ارد ہوا کا ایک غلاف سا لپٹا ہوا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں, جو کہ گیسز پر مشتمل ہے, اور اٹ کنسسٹ آف مکسچر آف ڈفرینٹ گیسز, واٹر ویپرز اینڈ ڈسٹ پارٹیکلز. اس میں مختلف قسم کی گیسز, واٹر ویپرز اور ڈسٹ پارٹیکلز پائے جاتے ہیں. اور یہ ایٹماسفیئر آپ کے سامنے اس کی ڈائیگرام ہے. ایٹماسفیئر میں کیا ہے کہ یہ مختلف گیسز کا مزہ ہے جو کہ زمین کے ارد گرد ایک غلاف یعنی بلینکٹ کی شکل میں لپٹا ہوا ہے. یہ کرہ زمین سے تقریباً 320 کلومیٹر کی بلندی تک پھیلا ہوا. اس سفیئر کی گیسز بے رنگ, بے بو اور وزندار ہر وقت سکڑتی, پھیلتی اور حرکت کرتی رہتی ہیں یہ گیسز جو ہیں. اور یہ سفیئر لمحہ بلمحہ بدلتا رہتا ہے, یعنی اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے سفیئر ایٹماسفیئر میں. یہ ہوا کا 100% حصہ, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائٹروجن جو ہے وہ 78% ہے, اور آکسیجن جو ہے وہ 20.9% کے قریب, اور دوسری گیسز جو ہیں وہ 1.1% ہے. زمین کی سطح سے یہ تقریباً 15 کلومیٹر کی بلندی تک یہ موجود ہے. لیکن جو ہم بلندی کی طرف جائیں گے, ایٹماسفیئر میں بلندی کی طرف جائیں گے, تو ہوا کی مقدار بتدریج کم ہوتی جاتی ہے. اس سے کرے میں پانی کے بخارات بھی موجود ہیں, یعنی واٹر ویپرز ہیں. ایٹماسفیئر کی اوپر والی حد یعنی 10,000 کلومیٹر تک خیال کی جاتی ہے, یعنی ہم ایٹماسفیئر کی جو بالائی لیئر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10,000 کلومیٹر کی بلندی تک ہے. یہ فاصلہ تقریباً زمین کے ہاف ڈائیمیٹر کے برابر ہے. اس سفیئر میں پانی کے جو واٹر ویپرز ہیں یا پانی کے بخارات بھی موجود ہیں, اور اس سفیئر میں حرارت, بخارات کی مقدار یعنی واٹر ویپرز اور ہوا کا دباؤ ہر وقت کم و بیشر ہوتا رہتا ہے, یعنی اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. ہوا کا دباؤ 1 کلو گرام فی مربع سینٹی میٹر, یعنی سطح سمندر پر ہوا کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ 1 کلو گرام فی مربع سینٹی یعنی پر اسکوائر سینٹی میٹر ہوتا ہے. اور جو بلندی کی طرف جائیں تو ہوا کا دباؤ کم ہوتا جاتا ہے. ایٹماسفیئر کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں, جو ہمارے ارد گرد ہوا کی ایک دبیز غلاف کی شکل میں لپٹا ہوا ہے, جو اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی سنسناہٹ سنائی دیتی ہے. یہ کرہ انسان, حیوانات اور نباتات کے لیے بہت اہم ہے. یہ جو ایٹماسفیئر ہے یہ انسانوں, جانوروں, پرند اور نباتات کے لیے اہم ہے. اگر یہ ایٹماسفیئر نہ ہوتا تو کسی جاندار مخلوق کا وجود ناممکن تھا, چونکہ ڈائریکٹ سن ریز آ کر زمین پر پڑتی ہیں, کیونکہ ان سب کی زندگیوں کا انحصار ایٹماسفیئر پر ہے. مثلا جب ہم سانس لیتے ہیں
تو ہم ایٹماسفیئر سے آکسیجن اپنے جسم کے اندر پھیپھڑوں میں ڈالتے ہیں، اسے ہم میٹابولزم کا عمل کہتے ہیں، جو کسی اور پلینٹ پر ایسا عمل ابھی تک جو ہے وہ دریافت نہیں ہوا ہے جس پر زندگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو خارج کرتے ہیں، ایکسیل کرتے ہیں۔ اس گیس کو نباتات اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، کس کو؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کو، تاکہ وہ نشوونما پا سکیں پودے، یعنی سورج کی روشنی کا پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو کاربوہائیڈریٹ اور آکسیجن میں تبدیل کرنا فوٹو سنتھیسس کا عمل کہلاتا ہے، جبکہ نباتات آکسیجن گیس سے خارج کرتی ہیں۔ جتنے بھی نیچرل ویجیٹیشن ہے یہ آکسیجن کو خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کرتے ہیں۔ ایٹماسفیئر میں کے بارے میں تمام تر معلومات ہمیں ریڈیو ساؤنڈ، راکٹ اور جو خلا کے اندر جو ہیں وہ مصنوعی سیارے ہوتے ہیں جن کو آرٹیفیشل سیٹلائٹس کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، جو سطح زمین سے چند سو میل کی بلندی پر میوے پرواز ہوتے ہیں اور زمین پر اپنے اسٹیشنوں پر معلومات مسلسل بھیجتے رہتے ہیں، اور انہی معلومات کو بنیاد بنا کر ہم ایٹماسفیئر کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایٹماسفیئر میں کیا ہونے والا ہے جو ہماری زمینی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے، اور انہی معلومات کی بنیاد پر آگے چل کر ہم ایٹماسفیئر کو مختلف لیئرز میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، اب ہم آتے ہیں کمپوزیشن آف دی ایٹماسفیئر، ایٹماسفیئر کی کمپوزیشن۔ تو ایٹماسفیئر کی کمپوزیشن کو دیکھیں تو دیر آر 3 میجر کمپوننٹس آف دی ایٹماسفیئر۔ جو ایٹماسفیئر ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہیں، ایک ہے کانسٹنٹ گیسز، دوسرے ویریبل گیسز، اور تیسرے امپیورٹیز اور ڈسٹ پارٹیکلز۔ سب سے پہلے کانسٹنٹ گیسز۔ کانسٹنٹ گیسز سے کیا مراد ہے؟ جن کو ہم متغیرہ، جن کو ہم مستقل گیسز کہتے ہیں، نائٹروجن، آکسیجن اینڈ ایرگن۔ نائٹروجن، آکسیجن اینڈ ایرگن آر کالڈ دی کانسٹنٹ گیسز۔ نائٹروجن، آکسیجن اور ایرگن کو کانسٹنٹ گیسز کہتے ہیں بیکاز their concentration has remained almost the same، چونکہ ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ تقریباً ایک جیسی رہتی ہے، اور these gases یعنی constant gases that make 99% of the air، یعنی ایٹماسفیئر کا جو حصہ ہے وہ 99% جو ہے وہ ان گیسز کی وجہ سے بنا ہوا، نائٹروجن، آکسیجن اور ایرگن کی وجہ سے، اینڈ آر موسٹ نیسیسری فار ہیومن اینڈ ادر فارمز آف لائف آن ارتھ۔ اور زندگی زمین پر جو انسان ہے اور مختلف قسم کی جو مخلوقات پائی جاتی ہے اس کے لیے یہ گیسز جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور ان گیسز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر متغیر گیسز کہلاتی ہیں، کانسٹنٹ گیسز کہلاتی ہیں، یعنی زندگی کی بقا انہی 3 گیسز یعنی 99% جو ہے وہ یہ 3 گیسز پائی جاتی ہیں، نائٹروجن، آکسیجن اور ایرگن۔ نائٹروجن کا کیا کام ہے کہ نائٹروجن باللحاظ مقدار سب سے بڑی گیس ہے۔ نائٹروجن جو ہے وہ باللحاظ گیس سب سے بڑی ایٹماسفیئر کے اندر گیس پائی جاتی ہے۔ نائٹروجن ایک تعدیلی گیس ہے جو بے ضرر ہے، اور نائٹروجن بلا واسطہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ عمل سے مختلف نائٹروجنی اجزاء میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب بیکٹیریا اس پر عمل کرتے ہیں یہ مختلف نائٹروجنی جو مکسچر ہے یا اجزاء اس میں تبدیل ہوتی ہے، جو پودوں کی نشوونما کے لیے بہت اہم گیس ہے۔ پھر ہے آکسیجن۔ آکسیجن دیکھیں تو آکسیجن باللحاظ والیوم جو ہیں وہ ایٹماسفیئر میں دوسری بڑی گیس ہے، جو زندگی کی بقا کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی نائٹروجن پودوں کی بقا کے لیے، کیونکہ ہم اپنے پھیپھڑوں کے ذریعے سے خون میں شامل کرتے ہیں، یعنی آکسیجن کو ہم جو اپنے لنگز ہیں ان کی مدد سے خون میں شامل کرتے ہیں، جو ہمارے جسم میں آکسیڈیشن میں مدد دیتی ہے اور ہمارے خوراک سے جو حاصل شدہ کیمیکل انرجی ہے اس کو کائنیٹک انرجی میں تبدیل کرتی ہے، جس سے جسم مختلف افعال یعنی کام سر انجام دیتا ہے۔ آکسیجن بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم گیس ہے جو نہ صرف ریسپیریشن کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ آکسیڈیشن بھی اسی پر انحصار کرتا ہے، یعنی آکسیڈیشن کا عمل بھی ریسپیریشن کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر جو آکسیڈیشن کا عمل ہے وہ اسی پر ہوتا ہے۔ پھر ہے ارگون جو ہے وہ ایک اور تیسری جو کانسٹنٹ گیس ہے
تو 1894 میں سائنٹسٹ نے ہوا کے ایک نمونے سے آکسیجن اور نائٹروجن گیس کو بالکل الگ کر دیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ جو بقیہ نمونے میں کیمیائی لحاظ سے ایک تعدیلی یعنی ان ایکٹیو قسم کی گیس ہے جو دوسرے عناصر سے نہیں ملتی اور کل ایٹماسفیئر کے کم و بیش 1% حصے پر مشتمل ہے. تو اس کو سائنٹسٹ نے ارگون گیس یعنی صاف اور خشک ہوا میں تقریباً یہ 1% پائی جاتی ہے اور یہ ارگن جو ہے وہ گیس معاشی اور تجارتی مقاصد کے لحاظ سے بعض کاموں میں استعمال ہوتی ہے لیکن ایٹماسفیئر میں یہ کوئی اس کا اپنا اہم کردار نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں ویریبل گیسز کی طرف. ویریبل گیسز دیکھیں تو ویریبل گیسز آر دوز which present in small and variable amounts, یعنی یہ ایسی گیسز ہیں جو ایٹماسفیئر کے اندر جو ہیں وہ کم مقدار میں اور ویریبل اماؤنٹس میں پائی جاتی ہیں. دیز انکلوڈ کاربن ڈائی آکسائڈ، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیسز پائی جاتی ہیں، واٹر ویپرز پائے جاتے ہیں ایٹماسفیئر کے اندر، میتھین ہے، میتھین گیسز، اور اوزون کی لیئر جو ہمارے اوپر اسٹریٹوسفیئر میں یعنی ٹروپوسفیئر کے بعد دوسری جو ایٹماسفیئر کی لیئر ہے اسٹریٹوسفیئر میں پائی جاتی ہیں اور اوزون کا فارمولا ہے O3. یہ سورج سے آنے والی اوزون جو ہے وہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ جو ریز ہیں ان ہارمفل ریز ہیں ان سے ہمیں بچاتی ہے. اینڈ پارٹیکولیٹس امونگ ادرس، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویریبل گیسز آر دوز وچ پریزنٹ ان دا اسمال اینڈ ویریبل اماؤنٹس. دیز انکلوڈ کاربن ڈائی آکسائڈ، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ویپرز، میتھین اینڈ اوزون اینڈ پارٹیکولیٹس among others gases پائی جاتی ہیں. اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پرسنٹیج کیا ہے. یہ آپ کے سامنے نائٹروجن، آکسیجن تو کانسٹنٹ گیسز ہے، ارگون کانسٹنٹ، لیکن یہ نیون 0.0009%، ہیکزینون پھر ہے نیون 0.0018%، ہائیڈروجن 0.00005%، ہیلیم 0.0005% اور کرپٹون جو ہے وہ 0.0001% اور کاربن ڈائی آکسائڈ 0.038% کے قریب پائی جاتی ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کا کیا کام ہے ایٹماسفیئر میں؟ تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو باللحاظ والیوم صرف 0.038% بنتی ہے، والیوم کے لحاظ سے آب و ہوا پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اہم کاموں میں پہلا کام یہ ہے کہ یہ فوٹوسنتھیسس کے عمل میں حصہ لیتی ہے، جس کے تحت پودے جو ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو دوسرے عناصر کے ساتھ استعمال کر کے کاربوہائیڈریٹس میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو حیوانات یعنی جانوروں اور نباتات کے لیے یکساں اہمیت کی حامل ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کا دوسرا اہم کردار اس کا حرارت کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ دوسرا اہم کردار اس کا یہ ہے کہ یہ حرارت کو، ہیٹ کو اپنے اندر جذب کرتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ سورج سے آنے والی جو ریز ہیں اور زمین سے واپس جانے والی یعنی ریفلیکٹ ہو کر جانے والی جو حرارت ہے اس کو ایٹماسفیئر کے اندر اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، جس سے ایٹماسفیئر کیا ہوتی ہے، اس کو گرم کرنے میں اہم کردار جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ گیسز کے جلنے کی وجہ سے، گاڑیوں کا دھواں اور جو فیکٹریاں وہاں پر کوئلہ، تیل اور گیسز جو مختلف بطور ایندھن استعمال ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ایٹماسفیئر میں تقریباً 25% جو ہے وہ اپنے اصل حجم سے یہ گیس بڑھ چکی ہے. لیکن حالیہ اعداد و شمار اور تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافے کی اس رجحان میں 1991 میں کمی بھی واقع ہوئی اور یہ نیچے کی طرف بھی آنا شروع ہوئی ہے، جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیسز کو کم کرنے کا جو پیکٹ ہوا تھا UN میں، اس کے تحت جو ہے وہ گیسز کو اور انڈسٹریز کی جو ویسٹ پروڈکٹ ہے اس کو کہا گیا تھا کہ اس کو ضائع کرنے کے بجائے اس کو دوبارہ ریسائیکل کیا جائے. اور ریسائیکل کرنے سے یہ ہے کہ جو دھواں آسمان پر پھیلتا تھا یا ایٹماسفیئر میں جاتا تھا وہ اب کم ہونا شروع، مگر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس میں اب دنیا میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ گیس
حرارت کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس طرح اس میں اضافے کی شرح سے ایٹماسفیئر کا اوسط درجہ حرارت جو ہے وہ ایوریج ٹیمپریچر جو وہ بڑھ رہا ہے، جو کرۂ ارض پر وسیع تبدیلیوں کا باعث بنے گا. یعنی گلوبل وارمنگ کے بڑھنے سے ایٹماسفیئر میں کیا ہوگا، وسیع تبدیلیاں آئیں گی، اور اس زمین کے اوپر مختلف قسم کی تبدیلیاں، کرۂ ارض جو ہے وہ اس کا کلائمیٹ بہت زیادہ متاثر ہوگا. اس کے بعد ہے امپیورٹیز اور ڈسٹ پارٹیکلز. امپیورٹیز یا جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، امپیورٹیز انکلوڈ والکینک ڈسٹ، ایش فرام فائرز، مائکروسکوپک organism, dust particles, pollen from plants, and particles from meteoroids. It also includes tiny crystals of salts from the seawater. These remain suspended in the atmosphere. یہ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں ہر وقت فضا میں، خلا میں جو سسپینڈ ہوتے ہیں. تو ان امپیورٹیز یا ڈسٹ پارٹیکلز میں کیا ہے، یہ آتشفشانی جو راکھ ہے، ایش ہے، دھواں ایش ہے، ایش فائر فرام فائرز یعنی آگ سے جو راکھ اڑتی ہے، مائکروسکوپک آرگنائزمز ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، پولن فرام آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلانٹس ہے، اینڈ پارٹیکلز فرام میٹرائڈز جو شابیہ خلا میں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کے جو مواد ہے، یہ سارا ایٹماسفیئر میں موجود ہے. اٹ آلسو انکلوڈس ٹینی کرسٹلز آف سالٹس. اس کے علاوہ سطح سمندر سے جو بہت سارا سالٹ جو ہے اواپوریٹ ہو کر خلا میں چلا جاتا ہے. دیز ریمین سسپینڈیڈ ان دا ایٹماسفیئر. یہ آپ کو ایٹماسفیئر میں نظر آتے ہیں. اب ان گیسز کا یعنی کام کیا ہے، یہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے آپ کے ڈسٹ پارٹیکلز ہیں جو کہ خلا میں دکھائے گئے ہیں. اور ڈسٹ پارٹیکلز کی لیئر جب صبح سورج نکل رہا ہو تو کہیں ہلکی سی کرن اگر کسی کمرے میں داخل ہو تو آپ کو ایزیلی جو ہے وہ ڈسٹ پارٹیکل جو ہے وہ زمین سے اوپر بلندی میں چند فٹ بلندی پر آپ کو نظر آتے ہیں. آبی ایٹماسفیئر میں یہ جو خاکی ذرات ہیں، یہ ٹھوس ذرات ہوتے ہیں جو ٹیلیسکوپی جو مائکروسکوپی یا خاص روشنی میں نظر آتے ہیں. بے شمار خاکی ذرات ہوا میں شامل ہوتے رہتے ہیں. یہ آتشفشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے، آندھیوں سے اور طوفانوں کے ذریعے جو ہے اور جلنے کے عمل میں پیدا ہوتے ہیں اور ہوا میں شامل ہوتے رہتے ہیں. ان خاکی یعنی ذرات جن کو ہم ڈسٹ پارٹیکلز کی وجہ سے ہی بادل بنتے ہیں، یعنی جب یہ واٹر ویپر جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں تو ان واٹر ویپر کو جو ہے وہ ڈسٹ پارٹیکل سہارا دیتے ہیں. اور جب ڈسٹ پارٹیکلز ایک خاص حد تک ان کو سہارا دیتے، جب ان کو کچھ دیر کے بعد وہ سہارا نہیں دے سکتے تو یہ ڈسٹ پارٹیکلز ان دا فارم آف رین یعنی یہ کلاؤڈز جو ہے وہ رین کی شکل میں برسنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ خاکی ذرات ان خاکی ذرات کی وجہ سے بادل بنتے ہیں، کیونکہ آبی بخارات ان خاکی ذرات پر جمع ہوتے رہتے ہیں. صبح کی روشنی میں جب سورج نکل رہا ہو، طلوع اور غروب آفتاب کے وقت آسمان کی سرخ رنگت جو ہے وہ ان خاکی ذرات یعنی ڈسٹ پارٹیکل کی وجہ سے. پھر ایٹماسفیئر میں آپ نے دیکھا ہے کہ واٹر ویپرز ہیں، تو ایٹماسفیئر میں آبی بخارات جو ہے وہ ایواپوریشن کے نتیجے میں شامل ہوتے رہتے ہیں. آبی اجسام اور نباتات سے ہر وقت پانی یعنی واٹر باڈیز یعنی اسپرنگ، پونڈز، ریورز، لیکس، اوشن، سیز وغیرہ سے ہر وقت پانی جو ہے وہ ان دا فارم آف واٹر ویپرز کی شکل میں ایواپوریٹ کر فضا میں شامل ہوتا رہتا ہے. آبی بخارات یا واٹر ویپرز کی مقدار ہوا کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے. دنیا کے تمام سمندروں سے ہر سال پانی 1 میٹر موٹی تہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے جو تمام سمندر ہیں ان سے ہر سال پانی کی 1 میٹر موٹی تہ بخارات بن کر ایٹماسفیئر میں شامل ہو جاتی ہے. ان آبی بخارات کی وجہ سے ہی بادل بنتے ہیں اور پھر بارش، برف اور مختلف جو ہیں وہ خدوخال سطح زمین پر ہوتے ہیں. تو یہ تھا آج کا امپورٹنٹ ٹاپک. اس میں آپ کے لیے جو ٹاسک ہے
اس میں آپ نے ڈیفائن ایٹماسفیئر کے ایٹماسفیئر کیا ہے، پھر اس کی ڈسکرائب ان ڈیٹیل دی کمپوزیشن آف دی ایٹماسفیئر، جس میں آپ نے کمپوننٹس آف دا ایٹماسفیئر، کانسٹنٹ گیسز، ویریبل گیسز اور ڈسٹ پارٹیکلس کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو آپ نے ایز اپنی کاپی پر بھی ود دا ہیلپ آف ڈائیگرام اس کو شو کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔